छह गुनहगार मर्द जो मरने के बाद कब्र से सीधे जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। छह गुनहगार मर्द, जी हाँ, छह गुनहगार मर्द। वो मर्द जिसे अल्लाह ताला ने अपने हाथों से तख्लीक फरमाया, जिसके वजूद में अपनी मोहब्बत की रूह फूंकी, जिसे कुव्वत दी, गैरत दी, अकल दी, अख्तियार दिया और जमीन पर उसे जिम्मेदारी के साथ उतारा। वो मर्द जिसे अल्लाह ने फरिश्तों के सामने सजदा करवाया, जिसने अशरफुल मखलूकात का ताज पहनाया, जिसे ये मकाम दिया कि वो अदल कायम करे, अमानत संभाले और खैर का जरिया बने। मगर उन्हीं मर्दों में से छह मर्द ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है, जिनकी बदआमालियां इतनी संगीन हैं, जिनके करतूत इतने खौफनाक हैं कि जब मौत उनके सरहाने आती है तो कब्र भी उन्हें पनाह देने से इनकार कर देती है। जी हाँ, छह गुनहगार मर्द। वो मर्द जो दुनिया में खुद को बहुत मजबूत समझते रहे, जो गुनाह करते हुए मुस्कुराते रहे, जो अल्लाह की मोहलत को अल्लाह की रजा समझते रहे, मगर जब आंख बंद हुई, सांस टूटा और रूह जिस्म से निकली तो ना रुतबा काम आया, ना ताकत, ना अकल, ना दलील। ये वो मर्द हैं जिनके लिए कब्र रहमत नहीं बल्कि दरवाजा है, जहन्नुम का दरवाजा। सोचिए उस लम्हे को जब फरिश्ते रूह निकालने के लिए आते हैं, मगर रहमत के साथ नहीं, सख्ती के साथ। सोचिए उस घड़ी को जब कब्र का अंधेरा उनका इस्तकबाल करता है, मगर ठंडक की बजाय आग की झलक नजर आती है। ये वो मर्द हैं जिनके गुनाह सिर्फ जाती नहीं थे, उनके गुनाह दूसरों की जिंदगियों को जलाते रहे, दिल तोड़ते रहे, इज्जतें रौंदते रहे और अल्लाह की हदूद का मजाक बनाते रहे। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं, ये एक खौफनाक हकीकत है। छह गुनहगार मर्द जो मरने के बाद कब्र से सीधे जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। क्या आप जानते हैं वो कौन है? अगर नहीं तो ये बयान आपके लिए है, क्योंकि बाज औकात इंतबा ना माना जाए तो अंजाम खुद चलकर आ जाता है। छह गुनहगार मर्द जो मरने के बाद कब्र से सीधे जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। नंबर वन, अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी खास तख्लीक बनाया, मोहब्बत, कुव्वत और गैरत से मामूर एक ऐसी हस्ती जिसमें अकल, शऊर और जुबान की ताकत दी, ताकि वह हक गोई करे, इस्लाह करे और मुआशरे में रोशनी फैला सके। लेकिन अफसोस के कुछ मर्द उसी जुबान को अल्लाह के गजब का सबब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो मर्द है जो बज़ाहिर दीनदार नजर आता है, नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, मगर पीठ पीछे लोगों की इज्जतें पामाल करता है। वो दूसरों की कमजोरियों को खुशी खुशी दोहराता, बातों को बढ़ा चढ़ाकर फैलाता, दिलों में नफरत बिठाता और रिश्तों को तोड़ देता है। माँ को बेटे के खिलाफ, भाई को भाई के खिलाफ, शौहर को बीवी के खिलाफ खड़ा करना उसके मामूलात में शामिल है। ये मर्द गीबत और चुगली में मुब्तला है और वो नहीं जानता कि उसके हर लफ्ज का हिसाब होगा। कुरान ने गीबत को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने की तशबीह दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि क़यामत के दिन गीबत करने वाले को पुल सिरात पर रोक दिया जाएगा, जब तक उसने जिसकी पीठ पीछे बात की माफी ना मांगी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके सामने दुनिया की रौनकें और वक्ती खुशियां ज्यादा अहम हैं। अल्लाह की नाराजगी उसके लिए कोई मानी नहीं रखती। दुनिया में जुबान का बादशाह बनने वाला ये मर्द आखिरत में उसका कैदी होगा। उसकी नमाजें, रोजे और नेक आमाल उसके लिए कुछ ना रहेंगे, बल्कि उन सब का फायदा उस शख्स को पहुंचेगा जिसकी इज्जत उसने पामाल की। जब उसकी नेकियां खत्म होंगी तो दूसरों के गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। यही है कुरान का खसरान मुबीन। कब्र में राहत नहीं, क्योंकि चुगली कब्र के अजाब की वजह बनती है। ये पहला मर्द इसीलिए सीधा जहन्नुम की तरफ जाता है कि उसने अल्लाह की अता करदा जुबान को शैतान के लिए बेच दिया। खामोश रह सकता था, बात का रुख बदल सकता था, मजलिस छोड़ सकता था, मगर उसने नहीं किया। आज वो अपनी ही इज्जत को जहन्नुम की आग में जलता हुआ देखेगा।
اللہ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان کو صرف خیر، ذکر اور حق کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے۔ 6 گنہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مرد کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی، رزق حلال کمانے کا حکم دیا، مگر کچھ مرد اللہ سے اعلان جنگ کر کے سود کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں۔ دوسرا گنہگار مرد سود کھانے والا مرد ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محنت، غیرت اور حلال کمائی کا جذبہ دے کر دنیا میں بھیجا، مگر اس نے آسان راستہ چن لیا، سود کا راستہ۔ یہ مرد پسینہ بہانے، محنت کرنے اور صبر کرنے کی بجائے دوسروں کے خون پسینے کی کمائی پر نظریں جماتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قرآن میں سود کو حرام کہا گیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں کانپتا۔ اس کے نزدیک منافع اہم ہے، چاہے کسی کا گھر اجڑ جائے، کسی کی مجبوری اس کے لیے سونے کی کان کیوں نہ بن جائے۔ یہ مرد سود کو مختلف ناموں سے جائز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہ کاروبار ہے، کبھی کہتا ہے یہ سسٹم کی مجبوری ہے، کبھی دلیل دیتا ہے کہ سبھی تو کر رہے ہیں، مگر قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے کہ جو سود سے باز نہ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ مرد جو دنیا میں خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، قیامت کے دن کس حال میں ہوگا جب اس پر یہ اعلان ہوگا کہ تو نے رب کائنات کے ساتھ جنگ کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہ سب پر لعنت فرمائی۔ یعنی یہ صرف ایک فرد کا گناہ نہیں بلکہ ایک پورا گھناؤنا نظام ہے جس میں شامل ہر مرد اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ شب معراج کے مناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے تھے، ان میں سانپ اور بچھو رینگ رہے تھے اور وہ درد سے چیخ رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ سود کھانے والے ہیں۔ یہ منظر اس بات کا اعلان ہے کہ سود صرف مالی جرم نہیں، روحانی تباہی ہے۔ یہ مرد معاشرے میں ظلم کو عام کرتا ہے۔ وہ غریب کو مزید غریب اور امیر کو مزید امیر بناتا ہے۔ کسی بیوہ کی مجبوری، کسی بیمار باپ کی فریاد، کسی بیٹی کی شادی، یہ سب اس کے لیے سود کمانے کے مواقع بن جاتے ہیں۔ وہ قسطوں، جرمانوں اور شرح سود کے جال میں انسان کو اس طرح جکڑتا ہے کہ نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، قانون یہی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا قانون اس سب سے اوپر ہے۔ یہ مرد رزق میں بظاہر اضافہ دیکھتا ہے، مگر حقیقت میں اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے گھر میں سکون نہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں اور دل بے چین رہتا ہے۔ حدیث کے مطابق سود سے حاصل ہونے والا مال اگرچہ بظاہر زیادہ ہو مگر انجام کار وہ تباہی ہی لاتا ہے۔ پھر قبر میں اس کے لیے راحت نہیں، کیونکہ سود خور کا انجام نہ صرف آخرت میں بلکہ برزخ میں بھی سخت ہے۔ یہ دوسرا مرد اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے پر ڈالا جاتا ہے کہ اس نے حلال کے دروازے بند کر کے حرام کو اختیار کیا، اللہ کی تنبیہ کو نظر انداز کیا اور کمزوروں کو اپنی ہوس کا شکار بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو قناعت اختیار کر سکتا تھا، تجارت میں دیانتداری دکھا سکتا تھا، مگر اس نے سود کو اپنا دین بنا لیا۔ اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے، ہمیں رزق حلال پر قناعت عطا کرے اور سود جیسے مہلک گناہ سے مکمل طور پر دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 گنہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگاہ کی حفاظت، دل کی پاکیزگی اور خواہشات پر قابو عطا کیا، مگر کچھ مرد اپنی آنکھوں کے گناہ سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا گنہگار مرد بد نگاہی اور زنا کی راہوں پر چلنے والا مرد ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیرت، حیا اور نفس پر قابو پانے کی صلاحیت دے کر پیدا فرمایا، مگر اس نے اسی نعمت کو اپنے خلاف استعمال کیا۔
یہ مرد ابتدا میں صرف نظر کی لغزش سے شروع کرتا ہے، ایک نظر جو حادثاتی نہیں بلکہ ارادی ہوتی ہے، پھر وہ نظر ٹھہرتی ہے، دل میں اترتی ہے اور آہستہ آہستہ خواہش کو بھڑکاتی ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، مگر یہ مرد اس حکم کو معمولی سمجھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ یہ مرد آج کے دور میں اس گناہ کو اور بھی آسان پا لیتا ہے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، اسکرین اس کے سامنے ہے اور حرام مناظر اس کے کمرے تک آ جاتے ہیں۔ وہ تنہائی میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو وہ کھلے عام کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ گناہ اسے آہستہ آہستہ بے حیائی کا عادی بنا دیتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، نماز میں خشوع ختم ہو جاتا ہے اور ذکر میں لذت باقی نہیں رہتی۔ وہ مرد جو کبھی حیا کو زیور سمجھتا تھا، اب اسی حیا کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یہ مرد اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ جس عورت کو وہ حرام نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن یا کسی کی بیوی ہے۔ جس طرح اسے اپنی عورت کی عزت عزیز ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی اپنی عورتوں کی عزت عزیز ہوتی ہے، مگر بد نگاہی انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، اسے صرف اپنی خواہش دکھائی دیتی ہے، پھر یہی بد نگاہی اسے حرام تعلقات، چیٹنگ، ملاقاتوں اور آخر کار زنا تک لے جاتی ہے۔ قرآن نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، مگر یہ مرد قدم بقدم اسی راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں ایسے مردوں کو دیکھا جو تندور کی طرح کے گڑھوں میں جل رہے تھے، اوپر سے آگ بھڑکتی اور نیچے سے شعلے اٹھتے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ زنا کرنے والے مرد عورتیں ہیں۔ یہ منظر اس بات کا اعلان ہے کہ جس نے دنیا میں اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے لیے آخرت میں آگ ہی ٹھکانہ ہے۔ یہ مرد وقتی لذت کے بدلے اپنی عزت، اپنا ایمان اور اپنی آخرت سب داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہ گناہ صرف آخرت ہی نہیں، دنیا کو بھی برباد کرتا ہے۔ ایسے مرد کے گھر میں سکون نہیں رہتا، بیوی سے دل بھر جاتا ہے، اولاد سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور دل میں ہمیشہ بے چینی بسی رہتی ہے۔ وہ چاہتا ہے جتنا دیکھ لے، جتنا کر لے، اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو بجھنے کی بجائے مزید بھڑکتی ہے۔ پھر جب موت آتی ہے تو یہ مرد اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے جس حالت میں وہ تھا، اور قبر میں اس کے لیے روشنی کی بجائے اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا مرد اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس نے نگاہ کی حفاظت کو معمولی سمجھا، حرام کو دل میں جگہ دی اور اللہ کی دی ہوئی غیرت کو دفن کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو پہلی نظر کے بعد رک سکتا تھا، اسکرین بند کر سکتا تھا، اللہ سے ڈر سکتا تھا، مگر اس نے خواہش کو اپنا رہنما بنا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ نگاہ، مضبوط ایمان اور نفس پر قابو عطا فرمائے اور ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے جو بد نگاہی اور زنا کی راہوں پر چلنے والوں کا مقدر بنتا ہے۔ 6 گنہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عدل کا ستون، امانت کا محافظ اور کمزوروں کا سہارا بنایا، مگر کچھ مرد ظلم کو طاقت سمجھ کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ چوتھا گنہگار مرد ظلم کرنے والا اور حقوق پامال کرنے والا مرد ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قوت اس لیے عطا کی کہ وہ انصاف قائم کرے، مظلوم کا ہاتھ تھامے اور حق کا علم بلند کرے، مگر اس نے اسی قوت کو ظلم، جبر اور استحصال کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ مرد اپنی طاقت، اپنے منصب، اپنے پیسے یا اپنے رتبے کے نشے میں دوسروں کے حقوق رونتا ہے۔ کبھی وہ بیوی پر ظلم کرتا ہے، کبھی اولاد کو دباؤ میں رکھتا ہے، کبھی ملازم کی مزدوری دبا لیتا ہے اور کبھی یتیم یا کمزور کا حق ہڑپ کر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے چونکہ اس کے پاس اختیار ہے اس لیے وہ جواب دے نہیں، حالانکہ قرآن کریم واضح اعلان کرتا ہے کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ مرد ظلم کو چھوٹا سمجھتا ہے،
وہ کہتا ہے میں نے کون سا قتل کر دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ کسی کو حق مارنا بھی قتل کی ایک صورت ہے، اعتماد کا قتل، سکون کا قتل، اور بعض اوقات عزت کا قتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی یہ ظلم دنیا میں چاہے چھپا رہے، آخرت میں انسان کے سامنے اندھیروں کے اندھیرے بن کر کھڑا ہوگا، جہاں نہ راستہ دکھائی دے گا نہ نجات۔ یہ مرد مظلوم کی آہ کو کمزور سمجھتا ہے، مگر حدیث کے مطابق مظلوم کی دعا اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، جس مرد کے خلاف دن رات بد دعائیں اٹھتی ہوں، وہ قبر میں کیسے چین پا سکتا ہے؟ وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کو خوفزدہ کرتا تھا، قبر میں خود خوف کے شکنجے میں جکڑا ہوگا۔ فرشتے اس سے سوال کریں گے اور اس کے پاس سوائے خاموشی کے کچھ نہ ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کی بات سننا ہی گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ مرد بعض اوقات دین کا لبادہ بھی اوڑھ لیتا ہے، وہ مسجد میں نظر آتا ہے، زبان پر دین کی باتیں کرتا ہے، مگر عمل میں وہی ظلم جاری رکھتا ہے۔ ایسے مرد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہوگا جو نماز، روزہ اور صدقہ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، پھر اس کی نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظلم کا انجام دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے مرد کے گھر میں سکون نہیں رہتا، دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے دل سے رحم نکال دیتا ہے۔ وہ چاہے جتنا طاقتور ہو، اندر سے خوف زدہ رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے بہت سے دل توڑے ہیں۔ پھر جب موت آتی ہے نا، تو اس کا اختیار کام آتا ہے، نہ اس کا رتبہ، نہ اس کا پیسہ۔ قبر میں وہ تنہا ہوگا، اس کے ساتھ اس کے مظالم کی فہرست ہوگی۔ یہ چوتھا مرد اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے عدل کو پامال کیا، بندوں کے حقوق کو کھیل سمجھا، اور اپنی طاقت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو معافی مانگ سکتا تھا، حق لوٹا سکتا تھا، مظلوم کو گلے لگا سکتا تھا، مگر اس نے تکبر کو ترجیح دی۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے، ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، اور کسی کے حق پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہمیں اپنی قبر یاد دلائے۔ 6 گنہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مرد کو امانت دار، خاندان کا نگہبان اور ذمہ داری کا امین بنایا، مگر کچھ مرد اپنی ذمہ داریوں سے غداری کر کے اللہ کے سخت عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ 5واں گنہگار مرد بیوی، اولاد اور اہل خانہ کے حقوق ضائع کرنے والا مرد ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ بنا کر ایک عظیم امانت سونپی تھی، مگر اس نے اس امانت کی قدر نہ کی۔ بیوی اس کے نکاح میں آئی تو وہ اس کی محافظت، عزت اور کفالت کا ذمہ دار ٹھہرا۔ اولاد عطا ہوئی تو ان کی تربیت، رہنمائی اور حلال پرورش اس کے ذمے لگی، مگر یہ مرد ان سب ذمہ داریوں سے آنکھ چرا لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف کمانا ہی مردانگی ہے، یا بعض اوقات وہ یہ بھی نہیں کرتا بلکہ بیوی کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، جذباتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر یہ مرد اس معیار کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ یہ مرد بیوی کے جذبات کو کمزوری سمجھتا ہے، وہ اس سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، اور بعض اوقات اسے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی کرتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے لیے اللہ کی امانت ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدتر مقام اس مرد کا ہوگا جو اپنی بیوی کے راز افشا کرے یا اس پر ظلم کرے۔ یہ ظلم صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا، زبان، لاپرواہی اور بے حسی بھی ظلم کی صورتیں ہیں۔ اولاد کے معاملے میں یہ مرد یا تو حد سے زیادہ سخت ہوتا ہے یا بالکل لاپرواہ۔ وہ نہ خود نماز کا اہتمام کرتا ہے، نہ بچوں کو دین سکھاتا ہے۔
اس کے گھر میں ٹی وی، موبائل اور گناہ عام ہوتے ہیں، مگر قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ پھر جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے، حالانکہ قرآن واضح کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ مرد اپنی اولاد کو دنیا کے لیے تو تیار کرتا ہے، مگر آخرت کے لیے بالکل خالی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مرد اکثر یہ دلیل دیتا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ذمہ داری سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مرد اپنی رعیت، اپنے گھر کے بارے میں غفلت برتتا ہے، اور یہی غفلت اسے قبر کے اندھیرے تک لے جاتی ہے۔ قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو امانت دی گئی تھی اس کا کیا کیا، اور اس کے پاس سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ ہوگا۔ دنیا میں اس غفلت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ گھر بے سکون ہو جاتا ہے، رشتوں میں تلخی آ جاتی ہے، دعائیں بد دعاؤں میں بدل جاتی ہیں، بیوی کا دل ٹوٹتا ہے، اولاد اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور یہی ٹوٹے ہوئے دل قبر میں اس مرد کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ حدیث کے مطابق مظلوم کی آہ آگ بن جاتی ہے، اور یہ مرد اپنے ہی گھر والوں کی آہوں میں گھرا ہوا قبر میں اترتا ہے۔ یہ پانچواں مرد اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے پر ڈالا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی قیادت کو ظلم اور غفلت میں بدل دیا۔ اگر وہ چاہتا تو نرمی اختیار کر سکتا تھا، گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتا تھا، اپنی ذمہ داریوں کو عبادت سمجھ سکتا تھا، مگر اس نے خود غرضی کو چن لیا۔ اللہ تعالی ہمیں امانت دار شوہر، ذمہ دار باپ اور انصاف کرنے والا سربراہ بنائے، اور ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے جو اہل خانہ کے حقوق ضائع کرنے والوں کا مقدر بنتا ہے۔ 6 گنہگار مرد جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے مرد کو سچ کا علمبردار، حق کا گواہ اور زبان کا امین بنایا، مگر کچھ مرد جھوٹ، فریب اور دھوکے سے اپنی آخرت خود تباہ کر لیتے ہیں۔ 6 گنہگار مرد جھوٹ، فریب اور دھوکہ دینے والا مرد ہوتا ہے۔ یہ وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، زبان دی اور یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ حق کو پہچانے اور حق کا ساتھ دے، مگر اس نے سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ یہ مرد بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، امانت ملے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف، یہاں تک کہ انسان اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مرد کبھی کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، مال میں ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹے وعدوں سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیتا ہے، اور کبھی رشتوں میں فریب سے کام لیتا ہے، نکاح میں سچ نہیں بولتا، معاملات میں حقیقت چھپاتا ہے، اور پھر جب بات کھلتی ہے تو کہتا ہے یہ تو حالات کا تقاضا تھا، حالانکہ قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے کہ اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مرد دنیا میں خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے، مگر در حقیقت وہ اپنی قبر کو خود اندھیرا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فریب کار مرد منافقت کے قریب جا پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ یہ تینوں صفات اس مرد میں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ بظاہر شریف دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے دل میں سچ کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، جذبات سے کھیلتا ہے، اور پھر بے نیازی سے آگے بڑھ جاتا ہے جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہی نہ ہو۔ قیامت کے دن اس مرد کے جھوٹ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے قدم سب بول اٹھیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن منہ بند کر دیے جائیں گے اور اعضاء گواہی دیں گے۔ ذرا سوچئے، وہ مرد جو دنیا میں اپنی زبان سے ہر بات گھما دیتا تھا، وہ ہاں کسی ایک جھوٹ کو بھی چھپا نہ سکے گا۔ اس کے جھوٹے معاہدے، ٹوٹے وعدے اور دھوکے سب اس کے نامہ اعمال میں روشن حروف میں لکھے ہوں گے۔
دنیا میں بھی اس جھوٹ کا انجام سامنے آتا ہے۔ لوگ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اور دل میں مستقل خوف رہتا ہے کہ کہیں حقیقت کھل نہ جائے۔ یہ خوف اسے چین سے جینے نہیں دیتا۔ پھر جب موت آتی ہے تو وہ سچائی کے بغیر قبر میں اترتا ہے، اور قبر میں سچ کا سامنا سب سے پہلے ہوتا ہے۔ فرشتوں کے سوالات کے جواب جھوٹ سے نہیں دیے جا سکتے، وہاں صرف ایمان اور عمل کام آتا ہے۔ یہ چھٹا مرد اس لیے قبر سے سیدھا جہنم کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس نے سچ کو قربان کیا، امانت میں خیانت کی اور لوگوں کو نقصان پہنچا کر خود کو فائدے میں سمجھا۔ اگر وہ چاہتا تو سچ بول سکتا تھا، نقصان برداشت کر سکتا تھا، مگر اللہ کی ناراضگی مول نہ لیتا۔ مگر اس نے دنیا کی وقتی سہولت کو آخرت پر ترجیح دی۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کا راستہ اختیار کرنے، امانت کی حفاظت کرنے اور ہر قسم کے فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے جو جھوٹ، دھوکے کی زندگی کو اصول بنانے والوں کا مقدر بنتا ہے۔